This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे न्यू प्रोविंसेस पे, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, वायबिलिटी ऑफ न्यू प्रोविंसेस. जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त डिबेट शुरू हो गई है नेशनल असम्बली में और प्रेस में और तमाम चैनल्स पे ये बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान को मज़ीद सूबे चाहिए, क्या सूबे की जो डिमांड है वो ज़्यादा ज़रूरी है या बिजली गैस के जो मसले हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं. MQM ने ये जो इंट्रोड्यूस किया अपना एक बिल करने की कोशिश की है नेशनल असम्बली में, क्या ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है या ये वाकई एक सीरियस उनका मूव है. जैसे कि आपने कल सुना होगा कि अब सराइकी और हज़ारा सूबे की तो तकरीबन अब बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फाटा सूबा बनाने की भी बात कर दी और साथ ही साथ हमने सुना कि कुंदी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने सराइकी सूबे की जो डेफिनेशन थी उसको डेरा इस्माइल खान के अलावा टांग तक बढ़ाने की बात कर दी है. अब एक फाइनल पॉइंट्स डिस्कस होना शुरू हो गए हैं. इस वक्त नून लीग जो है थोड़ा प्रेशर में नज़र आती है इस इशू पे. देखिए आगे होता क्या है. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर अयूब मेहर साहब को दावत दी है जो ख़ुद इन इश्यूज़ पे बोलते भी रहे हैं, लिखते भी रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र है इस इश्यूज़ पे. डॉक्टर साहब आपसे तो हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, भावलपुर सूबे को रिस्टोरेशन की आप बहुत सपोर्ट करते रहे और सराइकी सूबे को भी आप सपोर्ट करते रहे. अब देखिए कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब हम लोग ये कर रहे थे 2009 वगैरह में और आज अब कुछ पब्लिक शेप में आ गई. अब बात बड़ी सीरियस हो गई है कि वाकई अगर सराइकी सूबा बन जाता है जिसमें भावलपुर का तो जिक्र नहीं आ रहा तो क्या इकोनॉमिकली क्या होगा डॉक्टर साहब. कैन वी अफोर्ड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन वी अफोर्ड द एक्सपेंसेस. तारिक साहब दो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, दोनों एक ही सिनेरियो में. बल्कि उससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे बात करूं कि पॉइंट स्कोरिंग की जब बात की जाती है, जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट स्कोरिंग इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक सूरत में होती है, जब सामने बॉल मौजूद होती है तो स्कोर बनता है. पॉइंट उसी पर स्कोर हो सकता है. स्कोर बॉल था हाँ. जब स्कोर करने के लिए कुछ वजह होती है, कोई सॉलिड रीज़न होता है, पब्लिक की कोई डिमांड होती है तो उस पर ही स्कोर होता है. तो स्कोर कोई भी कर ले, लेकिन इसका मतलब है कि एक रियलिटी तो मौजूद थी, डिमांड मौजूद थी. दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है वायबिलिटी का या भावलपुर सूबे का उसके फिर एसोसिएशन विद सराइकी सूबे से, देखिए लास्ट टाइम भी हमारी एक जो डिस्कशन होती रही है उसमें भी मैं क्लियरली ये मेंशन करता रहा हूँ कि भावलपुर सूबे के बनाने की डिमांड नहीं है, रिस्टोरेशन की डिमांड है. वो एक सूबा ऑलरेडी 1 यूनिट से पहले तक मौजूद था. जब 1 यूनिट बना तो तमाम प्रोविंसेस ख़त्म कर दिए गए, तो उसमें भावलपुर को भी 1 यूनिट में मर्ज कर दिया गया. लेकिन जब 1 यूनिट के बाद प्रोविंसेस रीस्टोर किए गए तो उसकी रीस्टोरेशन के वक्त भूल गए उसको पंजाब में शामिल किया गया. तो उसकी रीस्टोरेशन की डिमांड थी. और भावलपुर का ताल्लुक सराइकी सूबे से इसलिए नहीं बनता कि भावलपुर के जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है उसमें उर्दू, पंजाबी और सराइकी तीनों ज़ुबान बोलने वाले मौजूद हैं. और भावलपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन बहुत ज़्यादा रही है शिकारपुर से, सिंध से. अच्छा. तो उनकी जो बहुत ज़्यादा रिलेशन रहे हैं, तो उसका सराइकी सूबे का इशू बिल्कुल डिफरेंट है. भावलपुर के रिस्टोरेशन की डिमांड है, नए सूबे की नहीं है. सर उसमें क्या भावल नगर और भावलपुर रहीम यार खान भी ये लार्जेस्ट तीनों जो हैं पंजाब के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके एरिया के हिसाब से. और इनकी जो नेचुरल एक बाउंड्री मौजूद थी दरियाए सतलुज की बाउंड्री, कि दरियाए सतलुज के एक तरफ रियासत भावलपुर थी, दूसरी तरफ पंजाब का प्रोविंस था. तो वो जिस तरफ दरियाए सतलुज के ईस्ट की साइड पर भावलपुर रियासत थी वही सूबा बन गया था और वो सूबा चलता रहा. वायबिलिटी का जो इशू आता है, देखिए इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ कि पहली बात तो ये कि हिस्टोरिकली भावलपुर तो जब प्रोविंस था तो बाकी तमाम प्रोविंसेस से रिच प्रोविंस था. अच्छा, ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है. हाँ बिल्कुल. उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत हेल्प किया, फाइनेंशियली उसने हेल्प किया, फिजिकल पॉलिसीज में उसका कंट्रीब्यूशन रहा, मॉनेटरी में उसका कंट्रीब्यूशन रहा. और वहाँ के जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पे जो एक्सपेंडिचर्स होते थे, वहाँ का जो सिरली स्ट्रक्चर था, दूसरे सूबों के लोग वहाँ आके जॉब करना प्रेफर करते रहे, इसलिए कि वो ऑलरेडी हाँ उसमें था एक चीज़. तो उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें वायबिलिटी का इशू भावलपुर की हद तक कोई इस तरह की. अब जो फिलहाल तो
بھاولپور کی بات آپ والی جو ہے وہ اس کا اتنا ذکر نہیں آ رہا. اب جو اتنا بڑا علاقہ دکھا رہے ہیں، بھاول نگر، بھاولپور، رحیم یار خان، راجن پور، بہاری، پاک پتن، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ، سرگودا، خوشاب، میان والی، ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، اس ویری ویری لارج ایریا. دیکھیں کیونکہ ہم لوگ عام آدمی کو تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے یا ٹانگ کو تو خیر میں سن کے خود کل بڑا شوق میں آ گیا. بیکاز آئی تھاٹ اٹ واز پارٹ آف وزیرستان. اٹ از اسٹیجنگ فار گوئنگ ٹو وزیرستان. ناؤ اٹ ٹرنس آؤٹ کہ ٹانگ از آلسو سرائکی ریجن. نہیں دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات جہاں تک وائبلٹی کی آپ بات کر رہے تھے نا، جب سرائکی علاقے کی بات کرتے ہیں، اس میں فنانشیل وائبلٹی جو ہے، فسکل وائبلٹی، وہ پروونس کی فارمیشن کے وقت وہ اہم ایشو نہیں ہوتا. اچھا. اگر وہ انڈیا میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی اس کو ایشو کے طور پہ نہیں ہوتا. پروونس بننے کے جو ریزنز ہوتے ہیں، ریزنز کچھ اور ہوتے ہیں. پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بننا ہے یا نہیں. جب وہ بننے کا ڈیسیژن لیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت فنانشیل وائبلٹی نہیں دیکھی جاتی. اچھا. اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں. جب پروونس کوئی فارم ہو جاتا ہے تو اس کے فنانسنگ کہاں سے ہوں گے، اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اگر دوسرے بہت سارے کنٹریز میں صوبے موجود ہیں، کاؤنٹیز موجود ہیں، ان کی فائنینشیل وائبلٹی نہیں ہے. فائنینشیل وائبلٹی وہاں ہے ہی نہیں. وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کا پروونشل اسٹیٹس جو ہے مینٹین رکھا گیا ہے. سینٹر سپورٹ کرتی ہے. سینٹر سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں پاکستان میں خود دو ایگزامپلس، بڑی اچھی ایگزامپل موجود ہیں. آپ نے گلگت بلتستان کو پروونس کا، آلموسٹ پروونس کا اسٹیٹس دیا ہے. وہاں کے گورنر ہے، وہاں کی اسمبلی ہے، وہاں کا چیف منسٹر ہے. وہ تو فائنینشلی قطعاً وائبل ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو سینٹرل گورنمنٹ سے آپ کرتے ہیں نا، فائنانس کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس پروونس تو نہیں، لیکن آپ کے پاس آزاد کشمیر کا علاقہ موجود ہے. آزاد کشمیر آپ کا انڈیا میں تو آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے تو پروونس کا، اس کو اسٹیٹ کا درجہ دیا ہوا ہے. ہمارے ہاں وہ ایک بہرحال پاکستان کی ایک فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک ٹیریٹوری آتی ہے آزاد کشمیر کا. آزاد کشمیر کا کوئی مور دین 60 اباؤٹ 70% کے قریب جو بجٹ ہے وہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سے دیا جاتا ہے. اس کا جب بجٹ آتا ہے تو اس کے بجٹ میں جو فائنانسنگ کے سورس لکھے ہوتے ہیں، ایکسپینڈیچر اور ریونیو کا جو گیپ ہوتا ہے، وہ 70% کے قریب تو فائنانس بائی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان ہوتا ہے، جو منسٹری آف کشمیر افیئرز جو ہماری ہے وہ دیتی ہے. تو وائبلٹی تو وہاں بھی نہیں ہے. وائبلٹی تو بالکل گلگستان میں بھی نہیں. یہ تو یہ ہو گئے دور دراز کے علاقے، اور یہاں پہ پولیٹیکل ریزن بہت بڑی ہے کشمیر کا ایشو جو ہے. لیکن یہ جو ہم اتنا بڑا علاقہ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو ریسورسز ہیں. ایگریکلچر تو بہت امپورٹنٹ اس علاقے میں، اس کے علاوہ انڈسٹریز بھی ہیں. تو یہ تو ان لائک نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، ناردرن علاقہ یا کشمیر بڑا وائبل ہے، سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، تمام پروونسز کے درمیان میں واقع ہے. بالکل. اور پاکستان کی جو ایک بہت اہم کیش کراپ ہے، کاٹن کراپ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری، اسی علاقے میں، وہ اس علاقے میں، یعنی کہ جو 65% آپ کے ایکسپورٹس کے ریونیو کی ارننگ ہے وہ تو یہاں بیس کرتی ہے. ایکسپورٹ کی 65% آف دی فارن ایکسچینج یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو وہ تو کوئی وائبلٹی کا ایشو نہیں ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ بہاولپور کی وائبلٹی تو چیک کی جا چکی ہے، وہ تمام پروونسز سے امیر ترین پروونس رہا ہے. تو وہ تو ایک ایشو ہی نہیں ہے. وہ اگر اس کے ساتھ باقی سرائکی علاقوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں کراپس کے حساب سے، ایگریکلچر کے حساب سے، ایون انڈسٹری کے حساب سے، ملتان انڈسٹریل سٹی ہے، بہاولپور میں انڈسٹری ہے، بہت سارے انڈسٹریل زون یہاں پر ہیں. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا اس کی جو جیسے کہ آپ نے کشمیر کا کہا، ناردرن ایریا کا کہا کہ وہ وائبل نہیں ہے، لیکن 50-70% پروونس میں بنا ہے. مگر ڈو یو تھنک ایز این اکانومسٹ کہ دس پرٹیکولر ریجن کین بی سیلف سسٹیننگ؟ یہ سیلف سسٹیننگ تو میرے خیال میں اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس میں مطلب ہے اس کے ریسورسز، ان کے جو ٹیکسز ہیں انہیں کو مل جائے، دے کین سروائیو. وہ مطلب اتنے آبویس ہیں ان کے ریسورسز، اتنے آبویس ریسورسز ہیں، انڈسٹری بھی اور ایگریکلچر بھی، کہ اس ریسورسز کو جو دیکھنے والا ہے اور ان کے جو ہسٹری ہے ان کی، اس سے تو کوئی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے اس ریجن میں، اور یہ انڈیپینڈنٹلی نہ صرف سروائیو کر سکتا ہے بلکہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی اچھا. پھر اس کی لوکیشن جو ہے دیکھیں، اس میں ایک ایشو آتا ہے. آپ نے بھی بڑا اچھا انڈیکیشن دیا کہ ٹانگ کی بات کی. یہ بیسیکلی اس کا جو نقشہ ہے، جو میپ بنتا ہے، اگر اس کو آپ لیتے ہیں سرائکی کی بیس پر،
پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ بیسس کیا ہوں گی صوبوں کی، لیکن میں اگر اس کو سرائکی کی بیس پہ لیں، اور خود پنجاب گورنمنٹ میں جو پنجاب کا سول سروس کا سسٹم ہے خود ود ان پنجاب، اس میں دیکھیں عام لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں آؤٹ سائڈ دی پنجاب کہ پنجاب میں ود ان دی پنجاب کوئی کوٹا شاید نہیں ہوتا، جس طرح اربن اور رورل سندھ کا ہوتا ہے، پنجاب میں ایسی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں جو پنجاب کی پوزیشنز ہوتی ہیں سول سروس کی، اس میں زون اے اور زون بی موجود ہیں۔ اچھا، یہ نہیں پتا۔ زون اے اور زون بی موجود ہیں، اور زون اے میں جو ناردرن پنجاب ہے اور سینٹرل پنجاب وہ وہاں کے ڈسٹرکٹس آتے ہیں، زون بی میں ساؤدرن پنجاب کے ڈسٹرکٹس آتے ہیں۔ یہی جو ابھی ہم نے دیکھے یہ ان میں اٹک بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اٹک بھی شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زون بی جو ہے وہ لینگویج کی بیس پر تو نہیں بنا، انڈر ڈیولپمنٹ کی بیس پر بنا ہے۔ تو اس زون بی میں سرائکی بولنے والے تمام آلموسٹ ضلع آ جاتے ہیں، اور اٹک بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو وہ ایک ڈسٹریبیوشن تو وہاں پہ موجود ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اور انڈر ڈیولپمنٹ کیا گیا کہ there is a difference ہے، وہ اب سے نہیں، وہ کافی کئی ڈیکیڈ سے۔ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی ٹوٹل جو بجٹ ایلوکیشن ہوتا ہے اس علاقے میں کم ہوتا ہے، that's the reason why it has remained behind۔ تو یہ پروونس بننے سے کسی حد تک وہ ختم ہو جائے گا، ان دا سینس کہ ان کو رائٹ پروپورشن میں جب گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ سے ان کو ریسورسز ملیں گے تو دے ول بی ایبل ٹو اسپینڈ۔ یقیناً وہ، اور پھر وہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی۔ وہاں پہ لاہور سے میں سمجھتا ہوں، لاہور تو ایک بارڈر پہ ایک شہر ہے نا، ہاں ایک دم انڈیا پہ ہے، تو وہاں سے مطلب ہے کوئی راجن پور آنا چاہے تو بہت مشکل جاتا ہے بالکل، یا کوئی ٹانگ جانا چاہے۔ دوسرا اس میں جو ایشو آتا ہے کہ جب جس طرح کنڈی صاحب کے آپ نے بیان کی کا ذکر کیا ہے، اس میں اس طرح کے بہت سارے کویسچن آئے جن کا میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر جواب جو ہے دیا جا چکا ہے مختلف پلیٹ فارمز پر۔ اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ سرائکی بولنے والے جو ہیں وہ تو صبح پختونخوا میں بھی ہیں، وہ پنجاب میں بھی ہیں، وہ سندھ میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ بلوچستان میں بھی ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف پنجاب کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں پختونخوا کے وہ علاقے جس میں ٹونگ ہے، جس میں وزیرستان کا کچھ حصہ ہے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان یقینی طور پر ہے، وزیرستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سرائکی بولنے والے واضح اکثریت میں رہتے ہیں، وہاں سرائکی بولی جاتی ہے، وہ سرائکی اسپیکنگ کے طور پر آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، اور یقینی طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ڈسٹرکٹ۔ تو یہ سرائکی علاقے ہیں جس میں تو 2-3 ضلع ایسے ہیں جو سرائکی علاقے میں آتے ہیں، اور وہ میاں والی سے اور بکھر کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ علاقے، تو وہ اس میں نقش میپ میں آ سکتے ہیں۔ کنڈی صاحب نے بالکل اس کو صحیح انڈیکیٹ کیا ہے، اس کو مولانا فضل الرحمان نے بھی ریکوگنائز کیا ہے۔ اچھا، مان لیا مولانا فضل الرحمان وہیں سے وہ لڑتے ہیں الیکشن، ہارتے بھی ہیں کنڈی صاحب، ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں سب وہ، لیکن وہ بہرحال وہ سرائکی علاقہ ہے، اس پر تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو جب صرف پنجاب کی ڈسٹریبیوشن کی نہیں، پختونخوا کا بھی یہ علاقہ ہے۔ اچھا، واٹ اباؤٹ وچ پارٹ آف سندھ کوڈ بی؟ ہاں، یہ ایک بڑا اس کا دیکھیے اس میں سندھ اور بلوچستان کا، لیکن بڑا اچھا کوسچن ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے، خود جو سرائکی تحریک کے لیڈرز ہیں جو اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں، انہوں نے میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر جواب دے دیا ہے، اور بڑا وہ واضح جواب ہے۔ انہوں نے جو اصطلاح یوز کی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ویلڈ ہے، انہوں نے کہا ہے صوبہ بنتا ہے جو ان علاقوں کو اٹیچ کر کے جو ایفلیٹڈ ہوتے ہیں، اگر درمیان میں کوئی اور علاقہ آ رہا ہو تو صوبہ پارٹس میں نہیں بنا کرتا، مطلب گیپ کے بعد نہیں بن سکتا۔ دیکھیں نا، آپ کو جب پاکستان ملا تھا تو جو ہاں مسلم میجورٹی تھی وہ ملا تھا نا، کنٹینیوشن میں تھا۔ مسلم میجورٹی کے حساب سے، آبادی کے حساب سے تو مسلمان دہلی میں بھی تھے، پانی پت میں بھی تھے، لکھنؤ میں بھی تھے، یہ احمد آباد میں بھی تھے، میجورٹی میں تھے نا، یہ علی گڑھ میں بھی تھے، یہ مسلم میجورٹی تھی ان شہروں میں، لیکن ان شہروں کو پاکستان میں نہیں ڈالا جا سکتا، پریکٹیکلی نہیں۔ آپ کا کہنا یہ کہ سندھ کے جو بارڈر ہے، سندھ کے اندر جو ہے سرائکی اسپیکنگ، they are not contiguous with the مسئلہ سندھ میں جو سرائکی ہیں، سندھ کی میں بہت بڑی تعداد میں سرائکی ہیں، اور وہ جو سرائکی جو سندھ میں رہتے ہیں وہ بیسیکلی ایک تو کنٹینیوشن میں نہیں ہے کہ بارڈر کے ساتھ آ رہے ہوں سرائکی علاقوں کے، دوسرے ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے کہ سرائکی بولنے والے پورے سندھ میں موجود ہیں، اور پورے سندھ میں اسپریڈ ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد لاڑکانہ میں ہے۔ لاڑکانہ کا بارڈر پنجاب سے یا سرائکی علاقوں سے نہیں ملتا، ان میں ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے کہ سندھ کی بڑی انٹرسٹنگ ڈسٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ سندھ کی ڈسٹریبیوشن پاسبل نہیں ہے، اس کی ایک بڑی اسٹرانگ ریزن ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔
سندھ کے جو 4 بڑے شہر ہیں کراچی، حیدرآباد، سکھر اور میر پور خاص، جو 4 لارجسٹ سٹیز سندھ کی ہیں، وہاں شہری علاقوں میں اردو بولنے والے اکثریت میں ملیں گے آپ کو. شہری علاقوں میں اکثریت اردو بولنے والے کی ہیں. وہ چاروں شہر آپس میں جوائنٹ نہیں ہیں، وہ مختلف علاقوں میں. اس کے بعد ان 4 کے علاوہ جو باقی شہر ہیں سندھ کے، شہداد پور ہے، نواب شاہ ہے، لاڑکانہ ہے، جو باقی شہر ہیں ان شہری علاقوں میں سندھی بولنے والے میجورٹی میں ملیں گے، سندھی زبان بولنے والے. اور جب آپ ان چھوٹے شہروں سے سندھ کے جب آپ رورل علاقوں میں جائیں گے، رورل ایریاز میں، تو وہاں آپ کو سرائکی ملیں گے. اچھا، یعنی وہ جو سندھ کے چھوٹے شہروں سے جو دیہات اٹیچ ہیں وہاں سرائکی ہیں. تو وہ سرائکی ایک تو پنجاب کے سرائکی علاقوں سے ایسوسیٹ نہیں، لنک نہیں بنتا ان کا. زبان تو بولتے ہیں لیکن وہ لنک ہی نہیں بنتا. ویسے کراچی میں بھی بہت ہے سرائکی، کراچی میں بھی ہے لیکن کراچی کو شامل تو کرنے کی بات نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے سندھ جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے کہ تینوں زبانوں کے بولنے والے پورے سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اس لیے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. تو وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. سندھ میں پھر میں ایک چیز بتاؤں گا جو میں نے پڑھی اور بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی، کہ ایک ڈویژن ایسٹ ویسٹ کی بات، ایک تھیسس آئی ہے سامنے. وہ بلوچ ایریا تھوڑا ڈومینیشن کی بات ہوتی ہے. اب آتی ہے ہزارہ پہ. ہزارہ جو ہے ایک بیلٹ ہے جو چلا رہا ہے، وہی دریا سندھ کے ساتھ ساتھ اوپر تک چلا جا رہا ہے. اس پہ بھی جو وہاں کے لوگ ہیں، میں نے جو آخری وزٹ کیا پچھلے سال، بہت اسٹرانگ سپورٹ پایا اس صوبے کا. اور وہ کہتے ہیں کہ بیکاز دریا بیچ میں ہے، ہمارا ان سے اتنا ایفیلیشن نہیں ہے ریسٹ آف پختونخوا سے، اینڈ وی شوڈ بی سیپریٹ. وائبلٹی کے لیے مجھے جو انہوں نے سمپل سی بات کہنے لگے، جی تربیلا کا جو رائلٹی ملتا ہے نا، وہ ہمیں مل جائے تو وی کین سروائیو ناٹ اے ویری لارج ایریا. اچھا، ہسٹوریکلی انہوں نے کہا کہ دس واز اے سکھ اسٹرانگ ہولڈ. جی حسن عبدال وغیرہ، حسن عبدال، ہری پور. تو یہ کہہ رہے ہمارا مزاج وہاں والوں سے کافی ڈفرینٹ ہے، اور سافٹ ٹائپ کے لوگ، ایٹماسفیئر بھی ویری سافٹ. دیکھیں اس میں جب بھی ہم بیسس کی بات کرتے ہیں نا صوبوں کی، پروونسز کی بیسس کی، اکنامک وائبلٹی تو میں نے کہا یہ تو بات کی بات ہوتی ہے، یہ بناتے وقت نہیں ہوتا. جو صوبے بنتے ہیں اس کے دنیا میں 3 ڈفرنٹ ماڈل ہیں کہ کیوں بنتے ہیں. ان میں ایک ریزن ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو، کہ ایڈمنسٹریٹو ریزن تھا تو بنا دیا، ہاں مینیج کرنا تھا. ایک ہوتا ہے کلچر، ایتھنک اور کلچر ریزن ہوتا ہے کہ وہاں کے ایتھنک وہ نہیں ملتے آپس میں مزاج، ان کی سوشیولوجی ڈفرینٹ ہے تو بنا دیا. یہ ایک ریزن ہوتا ہے. تیسرا ایک اور بہت اہم ریزن ہوتا ہے ہسٹورک، کہ وہ ہسٹوریکلی ایک صوبہ تھا پہلے سے تو وہ اس لیے اس کو رہنے دیا. وہ ہسٹری میں وہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے، لوگ اس کو نہیں توڑنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے وہ رہے گا اس طرح سے. اس میں دیکھیں پہلے تو ہمیں ماڈل ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس بیس پہ بنانا ہے. اگر ہم ایڈمنسٹریٹو کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو ڈسٹریبیوشن نہیں ہے اب تک تو نہیں ہے. اگر ایڈمنسٹریٹو ہوتی تو بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. پھر سندھ کی بھی بات ہوتی ہے کہ میں نے بتایا نا کہ سندھ میں ایتھنک بیس پر تو کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ تینوں زبانیں بولنے والے. ایڈمنسٹریٹو پہ ہو سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹو پہ ہو سکتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو پر تو ابھی تک کہیں کوئی بات نہیں ہوئی. ایون سرائکی صوبے کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے یا ہزارہ صوبے کی بات آ رہی ہے وہ بھی ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے. نہیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایتھنک سوشل، یہ ایتھنک سوشل ہے. سوائے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاٹا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہو سکتی ہے، لیکن باقی تو ایتھنک سوشل ڈسٹریبیوشن ہے. تو ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، ہسٹورک ماڈل کو فالو کر رہے ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹو فالو کر رہے ہیں، یا ہم ایتھنک سوشل فالو کر رہے ہیں. اب دیکھیں انڈیا میں جو ماڈل ہے وہ ایتھنک سوشل ہے، کمپلیٹلی ایتھنک سوشل ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بریک لینا ہوگا. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں اکنامک وائبلٹی آف نیو پروونسز پہ، اور اب تک ہم نے تفصیلاً ڈسکشن کی ہے سرائکی صوبے پہ. اور ڈاکٹر مہر کا تو خیال یہ ہے کہ بھاولپور اسٹیٹ جو تھا جس کی ریسٹوریشن کی بھی وہ بات کرتے رہے ہیں پہلے بھی، وہ تو بہت اکنامکلی وائبل تھا. اور جہاں تک پورے سرائکی علاقے جو ہم
ابھی ڈیفائن ہو کے آ رہے ہیں اپ ٹو ٹینک اینڈ راجن پور اینڈ سرگودا وغیرہ. یہ اس کی وائبلٹی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ہزارہ صوبے کی جو بات ہوئی اس پہ بھی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہاں کے لوگ ان کا مزاج ڈفرینٹ ہے اور وہ اکنامکلی کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. فاٹا کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ فاٹا تو ویسے بھی ایک الگ ایڈمنسٹریٹیولی رہا ہے, اس کو اگر آپ کمبائن کر کے ایک پروونس دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسی صورت میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اکنامک وائبلٹی والا نہیں دیکھی جاتی اور دوسری چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں. انہوں نے مثال دی ناردرن ایریاز کی جہاں کوئی اکنامک وائبلٹی تو ہم نے دیکھی نہیں, نہ آزاد کشمیر کی کہ وائبلٹی ہے یا نہیں, ایک پولیٹیکل نیڈ ہے اس کو انہوں نے کر دیا ہے. اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے باتیں کر لی, اب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بہت صوبے ہیں, 29 صوبے ہیں, پتہ نہیں ٹوٹل 36 ہیں. افغانستان میں بہت سارے صوبے ہیں, 34 صوبے, ایران میں بہت سارے صوبے ہیں. تو یہ ان ملکوں میں جو صوبے بنے ہیں وہ کس بیسس پہ بنے ہیں اور ہم نے ان کو اب تک کیوں نہیں فالو کیا؟ دیکھیں 3 ڈفرینٹ ماڈلس ہیں اور وہ ہر جگہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ماڈل بنایا جاتا ہے. بعض جگہ ایڈمنسٹریٹو ریزنز ہوتے ہیں, بعض جگہ ہسٹوریکلی جو بنا ہوا ہے اسی کو رہنے دیا جاتا ہے, بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سوشیو کلچرل ویریشن کو دیکھا جاتا ہے. اب دیکھیں امریکہ میں یونائٹڈ کنگڈم کا جو ماڈل ہے, ایران کا جو ماڈل ہے, افغانستان کا جو ماڈل ہے, یعنی میں بیسیکلی یہ کہنا عرب کنٹریز کا, سعودی عرب کا ماڈل ہے. ان کنٹریز میں جن کنٹریز میں پاپولیشن جو ہوتی ہے نیشنل لیول پہ پوری جو پاپولیشن ہے وہ اتنیکلی ویریشن نہیں ہوتا, اس میں آلموسٹ سیم گروپ کے لوگ ہوتے ہیں جو رہ رہے ہوتے ہیں, ان میں کوئی کلچرل ویریشن نہیں ہوتا. تو وہاں پہ یقینی طور پر ایڈمنسٹریٹو ماڈل بہت اچھا ماڈل ہوتا ہے, وہی فالو کیا جاتا ہے. جرمنی میں بہت سکسیزفل ہے یہ ماڈل, یورپین یونین کے تمام کنٹریز میں سب ایڈمنسٹریٹو ہے, سب ایڈمنسٹریٹو ہے کہ وہ اپنے حساب سے اس میں وائبلٹی بھی دیکھیں گے, کتنے ریونیو کلیکٹ ہو سکتے ہیں, سروس ڈیلیور ہو سکتی ہیں, کتنا ایریا کور کر سکتے ہیں, کتنی پاپولیشن کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, یہ سب چیزیں ایڈمنسٹریٹو. لیکن یہ وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ ہوموجینس پاپولیشن ہو. دوسرا جو سوشیو کلچر ماڈل ہوتا ہے, یہ ماڈل انڈیا کی ایگزامپل ہے. یہ ان کنٹریز میں فالو کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ ویریشن ہو اور اس میں اتنی کلیشز کا بھی خطرہ موجود ہو. تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ پھر اس بیس پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ جہاں اتنی گروپ ڈفرینٹ ہو تو وہاں ڈفرینٹ پروونس بنا دیا جاتا ہے. انڈیا کی دیکھیں, انڈیا اس لحاظ سے خطرناک ملک میں انڈیا کو سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں نارتھ سے ساؤتھ تک جو ہے اور پھر ویسٹ سے ایسٹ تک بہت زیادہ ہیوج ویریشنز پائی جاتی ہیں. سنا ہر تھوڑے کے بعد لینگویج چینج ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی ملٹی کلچرل لینگویج ہے, ان کے ڈائلیکٹس بدل جاتے ہیں, ان کے پھر ایٹیٹیوڈ لوگوں کا, سوشیولوجی لوگوں کی بالکل ڈفرینٹ ہے, کلچر ڈفرینٹ ہے. اور اس کی بیسس پر آپ دیکھیں یہ راجیو گاندھی کا جو مرڈر تھا کیا تھا, یہ اتنی کلیش تھا نا, یہ تو تامل ناڈو کا جو مسئلہ تھا, تامل ورسز. اور ابھی بھی میں نے چیز آبزرو کی ہے کہ انڈیا میں بٹوین دی پروونسز بہت زیادہ پروونشل بائسزم موجود ہے. سکھوں کا کیا مطلب تھا, ریلیجیس نہیں تھا, لینگویج کا تھا. اور پھر انہوں نے جو ڈیوائڈ کیا وہ پیور کلچرل بیسس پر انہوں نے ایسے چھوٹے صوبے بنائے, میزورام کا صوبہ بنایا انہوں نے, جھارکھنڈ, بہار سے نکالا. یہ جو چھوٹے سے صوبے بنے ہیں, ناگالینڈ, یہ صوبے وہ ہیں جو ڈفرنٹ کلچر کی وجہ سے انہوں نے نئے صوبے کریٹ کر دیے جن کی وائبلٹی کا تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ وائبل ہو ہی نہیں سکتے. لیکن سینٹرل ان کو فائنانس کرتا ہے, چھتیس گھر بنایا ہے حیدرآباد کے پاس, یہ ان کو فائنانس کرنے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ فائنانس کرتی ہے تاکہ یہ ان کا سروائیول رہے ان صوبوں کا اور اتنی کلیشز نہ ہوں. پنجاب کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے انہوں نے, جو انڈین پنجاب تھا اس میں بڑا کلیئرلی جو ڈسٹریبیوشن تھا وہ ایتھنک ڈسٹریبیوشن تھا, بالکل کلیئر ایتھنک ڈسٹریبیوشن تھا. لینگویج کا مسئلہ تھا وہاں پہ, کلچر کا مسئلہ تھا. انہوں نے جس کو پنجاب آج کہہ رہے ہیں وہ پنجاب کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, اور جو ایک چھوٹا سا پارٹ پنجاب کے جو آج رہتا ہے وہ بیسیکلی ہوشیارپور تک جو ہے امرتسر سے وہ پلینس ہے اور وہاں پنجابی زبان بولی جاتی ہے. یہ خاص بات ہے. جو انہوں نے اس میں سے ہریانہ کریٹ کیا ہے, ہریانہ جو ہے وہاں پنجابی نہیں بولی جاتی لیکن وہ پنجاب کا بہت بڑا پارٹ ہے. وہ ہائی لینڈز ہے تھوڑے, نہیں وہ بھی پلین ہے, زبان بدل گئی ہے, پلین ہے, نام ہے پنجاب, ہریانہ پنجاب تھا, اب وہ ہریانہ ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے آپ کے چندی گڑھ سے لے کر کے
یہ پھر اس میں کرنال، پٹیالہ، امبالہ، پانی پت، یہ سب جتنا روہتک، حصار، دہلی تک جاتا ہے، یہ دہلی تک جائے گا. یہ یہاں پنجابی زبان نہیں بولی جاتی، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں وہاں پہ، لیکن وہ ہریانہ انہوں نے بنا دیا. پھر وہ جو ہلی ایریاز ہے ماؤنٹین والا، وہ لینگویج ڈفرینس ہے، وہ ہماچل پردیش انہوں نے بنایا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے صوبوں کے مزید انہوں نے ٹکڑے تو کیے، لیکن انہوں نے یو پی کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. یو پی بہت بڑا ہے، بہت بڑا جو ہے انڈیا کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پاکستان سے بڑا ہے، پاکستان کے برابر تو ہوگا اگر مور اور لیس، اگر بڑا نہیں بھی ہوگا تو برابر ہوگا. انڈیا کا پورا نارتھ کور کر رہا ہے وہ صوبہ. اس کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہاں کی لینگویج اور کلچر جو ہے وہ سیم ہے. تو وہاں انڈیا میں تو ضرورت تھی، کیونکہ اس لحاظ سے انڈیا خطرناک ملک ہے. اگر یہ نہ کیا جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا ایز اے یونٹی سروائیو کر سکتا. ہسٹوریکلی کبھی اس نے یونائٹیڈ نہیں رہا وہ انڈیا میں ہمیشہ اسٹیٹس رہی ہیں جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں. انڈیا کبھی بھی ایک کنٹری کے طور پر مغلوں سے پہلے، بلکہ مغلوں میں بھی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، وہ اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے کہ اگر وہ نہ کرتے ان کی مجبوری تھی. تیسرا جو ماڈل ہوتا ہے وہ ہے ہسٹورک، کہ کوئی پروونس جس طرح تھا اسی طرح رہنے دیا جائے. پاکستان میں بیسیکلی 47 میں جو ہسٹورک دیا گیا ورثے میں ہمیں ملا، ہم نے اسی کو رہنے دیا. اور میں پرسنلی اس بات سے بڑا کنونس ہوں میں کہ وہ ماڈل غلط ہے. اچھا بیسیکلی دیکھیں، میں سب سے زیادہ فیور کرتا ہوں ایک اسٹرانگ فیڈریشن کو. فیڈریشن کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم صوبے جو ہیں، صوبے بھی فیڈریشن کی وجہ سے ہی قائم ہے. اسٹرانگ فیڈریشن انتہائی ضروری ہے. آٹونومی جو صوبوں کی ہوتی ہے یا نئے صوبے بننے کی بات ہے، وہ ایٹ دی کاسٹ آف اسٹرانگ فیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. فیڈریشن کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. صوبوں کی آٹونومی ہو سکتی ہے، اس میں فیڈریشن کی اسٹرانگ ان کا اسٹرینتھن جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 4 صوبے بنے ہوئے ہیں، نہ یہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، نہ یہ کلچرل ہیں، نہ یہ ہسٹورک ہیں. کسی بھی لحاظ سے یہ 4 صوبوں کی ڈسٹریبیوشن آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہی. سندھ کبھی بمبئی کا حصہ بھی رہا ہے. سندھ میں سندھی زبان جو ہے وہ تو لسبیرا تو سندھی سپیکنگ ہے، وہ تو بلوچستان میں ہے، وہ تو سندھ میں نہیں ہے. تو اتنی کلی تو یہ نہیں کہہ سکتے پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. پنجاب میں آپ کو بڑی ایک دیکھیں چیز جو نظر آتی ہے، بڑی اہم، میں یہ چیز انڈیکیٹ کر رہا ہوں. آپ بلوچ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کامنلی بات کرتے ہیں، ہم بلوچ اس کو کہتے ہیں جو بلوچی بولتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بلوچ ہے. لیکن اگر وہاں پہ ہم پوچھتے ہیں کوئی بلوچستان سے آئے کہ تم پٹھان ہو یا بلوچ ہو یا مکرانی ہو، کوئٹہ میں رہتا ہے تو پٹھان ہو سکتا ہے نا، تو وہ تو بلوچ نہیں کہلاتا. بلوچستان کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، کئی نسلوں سے بلوچستان میں رہ رہا ہو، لیکن بلوچ نہیں کہلائے گا. سندھ میں آپ کہتے ہیں سندھی ہے، یا آپ کہتے ہیں اردو سپیکنگ ہے، یا پنجابی سپیکنگ ہے. آپ سندھی کس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں؟ جو جس کی مدر ٹنگ سندھی ہو. پختونخوا میں آپ پٹھان اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو پشتو بول رہا ہو، ورنہ آپ کہتے ہیں یہ ہزار وال ہے. ہزار وال ہے، ٹھیک ہے نا، یہی کہتے ہیں. پنجاب میں ایسا نہیں ہے. پنجاب میں ایک یہ دوسروں سے ڈفرینٹ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ پنجاب میں ہر وہ شخص پنجابی کہلاتا ہے جو کوئی بھی زبان بولتا ہو. اچھا، کوئی بھی زبان بولتا ہو، ہے وہ پنجابی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پنجابی سپیکنگ بھی پنجابی اب اتنی نہیں بولتے، گھروں میں اردو بولی جانے لگی ہے. تو وہاں پہ بیسیکلی جو اس کی ضرورت نہیں ہوتی پنجابی بولنے، پنجابی ہونے کے لیے پنجابی زبان کا آنا ضروری نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ملے گی. دوسرا دیکھیں جو یہ بنتا ہے، سندھ سے آپ لیتے ہیں جو سندھی بولنے والوں کا پروونس ہے، بلوچستان جو بلوچوں کا پروونس ہے، پختونخوا جو پختونوں کا پروونس ہے. پنجاب سے مراد پنجابیوں کا پروونس نہیں ہوتی. پنجاب بیسیکلی جو اس کا پرشین نیم ہے کہ 5 دریاؤں کی جس کو ہم زمین کہتے تھے، پنجابی سے مراد وہ ہے جو پنجاب میں رہتا ہے. پنجابی سے مراد جو پنجاب میں رہتا ہے. پنجاب کا مطلب یہ نہیں کہ پنجابیوں کا پروونس. تو وہ ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے. جب ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ڈسٹریبیوشن کی ہے پروونسز کی، وہ ایکول کسی فارمولے کے تحت تو نہیں کی، یا تو کوئی سیم فارمولا اڈاپٹ کیا گیا ہوتا. تو بیسیکلی تو وہ 4 پروونسز جو ہیں وہ ناکافی ہیں اول تو، یا ان کا ڈسٹریبیوشن کا پیٹرن غلط ہے، وہ شروع ہی سے غلط ہے. آپ کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے، یا ان کی باؤنڈریز کو ریڈیسائڈ آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ نہ وہ ہسٹورک ہیں، نہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، کسی بھی فارمولے پہ وہ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہوتے. دوسرا
جو اہم چیز ہے یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے یہ تو ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے نا ایڈمنسٹریٹولی اس کو کریں ہینڈل. گورننس کا ایشو ہے, اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایموشنل ایشو بنایا جائے یا پبلک میں لایا جائے. اس کے لیے کسی جلتے جلوس کی ضرورت نہیں, اس کو تو پارلیمنٹ میں ہی طے ہونا چاہیے. اور پروونشل پارلیمنٹ از دا رائٹ پلیس ٹو اس میں دیکھیں اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, بالکل آپ نے بڑا اچھا انڈیکیشن کیا کہ یس کانسٹیٹیوشن میں پروونشل یہ ایم کیو ایم کے جو موو ہے اس کی اہمیت اس لحاظ سے ضرور بنتی ہے. اس موومنٹ کی ڈیبیٹ ہوگی. دیکھیں پہلا جو کوشچن آیا تھا نا کہ مزید صوبے بننے چاہیے, سب سے پہلے یہ جو آئی تھی ڈیبیٹ پبلک میں نہیں آئی تھی, گورننس میں آئی تھی, وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کہا گیا کہ ملک میں 4 کے بجائے 12 صوبے بنائے جا رہے ہیں. اس وقت یہ موومنٹ آئی تھی, بحث شروع ہوئی تھی. طریقہ ان میں یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی پروونشل اسمبلی کی ریکمنڈ کرے, لیکن دیکھیں اگر کوئی حصہ پروونس سے الگ ہونا چاہے تو 2/3 میجورٹی جس کے پاس ہوگی وہ تو الگ ہونا ہی نہیں چاہے گا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہوئی اور انشاءاللہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. وی ہیو ٹو کنکلوڈ لیک آف ٹائم. ناظرین وائبلٹی آف اکنامک وائبلٹی آف پروونسز پہ یہ ڈسکشن سنی. ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ان پروونسز بنانے کے لیے ایکچولی اکنامک وائبلٹی نہیں دیکھی جاتی اور فیکٹرز زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور خاص طور سے انہوں نے انڈیا کے ماڈل کا ذکر کیا کہ وہاں جو ہے وہ بہت سارے پروونسز بنے اکارڈنگ ٹو دی نیڈس, مگر انہوں نے یو پی کا خاص طور سے ذکر کیا کہ وہاں ابھی تک وہ اتنا بڑا صوبہ ایک ہے بیکاز سیم کائنڈ آف پیپل لیو دیئر. اف ادر کائنڈ آف پیپل لیو دے ہیو دا رائٹ ٹو ہیو اے سپریٹ پلیس. اس میں اکنامک ایشوز اتنے نہیں آتے. اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے جو چلا آ رہا ہے کسی بھی 3 قسم کے جو ماڈل انہوں نے ڈسکرائب کیا اس پہ فٹ نہیں ہوتا. تو یہاں ڈویژن بہت ضروری ہے اور بہت ارجنٹلی کرنی چاہیے. اس پہ بہت سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کو پالیٹکس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. دیر از اے نیڈ ٹو ہیو مور پروونسز آل اوور پاکستان, اور اس پہ کنسیڈر ہو, اس پہ ڈیسیشن ہو, ایک کنسنسس بلڈ کر کے اس کو کیا جائے. تو یہ اکنامک وائبلٹی کے لیے بھی بہتر ہوگی اور پاکستان میں گورننس بھی بہت زیادہ امپروو ہوگی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.